बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में आज पहली बार ज़ाती हवाले से कुछ कहने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे इन गुजारिशात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि एक बार फिर कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। 25 सालों से बार बार दोहराए जाने वाले इल्ज़ामात को एक बार फिर मीडिया पर उछाला जा रहा है। मैं चंद बुनियादी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। क़याम पाकिस्तान से कई साल कबल मेरे वालिद साहब ने लाहौर से कारोबार का आगाज़ किया और इत्तफ़ाक़ फाउंड्री की बुनियाद डाली। क़याम पाकिस्तान तक ये एक माशाअल्लाह मुस्तहकम और मजबूत सनती इदारा बन चुका था। इसकी एक शाख ढाका में यानी मशरक़ी पाकिस्तान में भी कायम हो चुकी थी। ये सनती इदारा हज़ारों ख़ानदानों को रोज़गार की फराहमी का ज़रिया बन चुका था और कौमी ख़जाने में टैक्सों की सूरत अपना हिस्सा डाल रहा था। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान में कायम इत्तफ़ाक़ फाउंड्रीज़ सकूत ढाका की नज़र हो गई। उसके ठीक 15 दिन बाद 2 जनवरी 1972 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने लाहौर में जो हमारी इत्तफ़ाक़ फाउंड्रीज़ थी उस पर भी कब्ज़ा कर लिया और ये उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में स्टील और मशीनरी और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत बन चुकी थी। यूं 1936 से हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, सरमायाकारी और जमा पूंजी एक लम्हे में ख़त्म कर दी गई। ये जुल्म और ज़्यादती हमारे वालिद मरहूम के अज़्म और हौसले में कोई कमज़ोरी नहीं पैदा कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लम्हा ज़ाय किए बग़ैर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर कमर बांधी और भुट्टो दौर में ही 18 माह के अंदर अंदर 6 नई फैक्ट्रियाँ कायम कर लीं। ये वतन की मिट्टी से मोहब्बत, लगन, अज़म और हिम्मत की एक ऐसी रोशन दास्तान है जिसकी मिसाल कम ही मिलेगी। इत्तफ़ाक़ फाउंड्रीज़ जुलाई 1979 में हमें खंडरात की शक्ल में वापस मिली। हमारे वालिद ने तबाहशुदा माली हालत वाले इस उजड़े हुए ढांचे को दोबारा एक जानदार सनती इदारे की शक्ल दी। इंतहाई मुश्किल और नासाजगार हालात में अज़्म हिम्मत की इस दास्तान का ताल्लुक़ उस दौर से है मेरे हमवतनों, जब मैं नया यूनिवर्सिटी की तालीम से फ़ारिग हुआ था और मेरा या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का सियासत या हुकूमत से दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस अरसे के दौरान ये इदारे मुल्क की मुआशी तरक्की में एक तवाना किरदार अदा करते हुए मुल्क की ख़जाने में करोड़ों रुपए के टैक्स और महसूलात जमा कराते रहे। उस ज़माने में ख़वातीन हज़रात, जब हम सियासत से कोसों दूर थे तो भी इब्तला और आजमाइश से गुजरना पड़ा और सियासत में आने के बाद भी हम सियासी और ज़ाती इंतकाम का निशाना बनते रहे।
آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات کو یاد ہوگا کہ 1989 میں ہماری فیکٹری کا خام مال لانے والے بحری جہاز جوناتھن، اس کا نام جوناتھن تھا، اس کو 1 سال تک سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس اکیلے کام سے، جھٹکے سے ہمیں 50 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ 1989 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کا 50 کروڑ آج کے شاید 50 ارب سے بھی زیادہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں بھی ہمارے کاروبار کی معاشی ناکہ بندی کی گئی اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اتفاق فاؤنڈریز کی چمنیاں ٹھنڈی کر دی گئیں۔ اور پھر 1999 کا دور آیا، جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں۔ 14 ماہ تک ہمیں جیلوں میں ڈالے رکھا گیا، ہمارے کاروبار کو ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا مکمل طور پہ، اور یہاں تک کہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارا آبائی گھر بھی چھین لیا گیا، جہاں ہم، ہمارے والدین اور ہمارے بچے رہتے تھے۔ ہمیں ملک بدر کر دیا گیا، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ساری حکومتی مشینری کو ہمارے کاروبار، بینک کھاتوں، صنعتی یونٹس اور دیگر معاملات کے بے رحمانہ احتساب پر لگا دیا گیا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سال ہا سال تک ہم اس یک طرفہ احتساب کی پل صراط پر چلتے رہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائے کبھی بھی۔ الحمدللہ ہم قانون اور انصاف کے ہر معتبر فورم سے سرخرو ہو کر گزرے، کسی بھی عدالت میں ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہ کیا جا سکا۔ جبری جلا وطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا۔ یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی، اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حسن نواز 1994 سے لندن میں مقیم ہے، جبکہ حسین نواز سن 2000 سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے۔ دونوں ان ممالک کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ عجیب منطق ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے بچے ملک کے اندر رزق کمائیں تو بھی تنقید، اور اگر بیرون ملک محنت کر کے اپنا کاروبار قائم کریں اور اس کو چلائیں تو بھی الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اہل وطن، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مختلف ادوار میں اتفاق فاؤنڈریز کی مکمل تباہی کے لیے بار بار کے حملوں کے باوجود میرے خاندان نے واجب الادا قرضوں کی ایک ایک پائی ادا کی، جس کی مالیت تقریباً 5.25 ارب روپے بنتی ہے۔ ہمارے خاندان نے اصل زر یا مارک اپ کا 1 پیسہ بھی کبھی معاف نہیں کرایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں
جو ہم پر واجب بھی نہیں تھے، اور یہ اس سارے پس منظر کے باوجود کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، ایگزائل میں بھیجا گیا، اور ہمارے کاروبار کو بالکل سٹرینگولیٹ کر دیا گیا، روک دیا گیا، تالے لگا دیے گئے فیکٹریوں کو، اور گھر لے لیے گئے، اس کے باوجود الحمدللہ ایک پائی بھی کسی بینک سے ہمارا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے کاروبار کا یہ سارا پس منظر اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ میں نے اس سفر کے تمام اہم مراحل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ صرف اتنا مزید کہوں گا کہ حکومت سے باہر یا حکومت کے اندر ہوتے ہوئے میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ، اور کبھی اقتدار کو کاروبار سے منسلک نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن انتہائی مختصر طور پر کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ میں نے وطن عزیز کو اندھیروں سے پاک کرنے اور تعمیر و ترقی کی نئی بلندیوں کی طرف لے جانے کا عہد کر رکھا ہے۔ میری تمام تر توجہ اس عہد پر مرکوز ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر روز الزامات کی الغار کرنے والوں کو جواب دوں اور وضاحتیں پیش کروں۔ میں الزامات کی تازہ لہر کے مقاصد خوب سمجھتا ہوں، لیکن اپنی توانائیاں اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بعض رفقا کا مشورہ تھا کہ چونکہ میری ذات پر کوئی الزام نہیں ہے اور یہ کہ میرے دونوں بیٹے بالغ اور اپنے معاملات کے خود نگہبان ہیں، اس لیے مجھے اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا۔ بعض رفقا کا خیال تھا کہ میرے خطاب سے اس معاملے کو غیر ضروری اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ کچھ رفقا کا کہنا تھا کہ میری ذات یا میرے خاندان کے کسی فرد پر کسی غیر قانونی یا ناجائز کام کا کوئی الزام نہیں لگا، اس لیے مجھے اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے عزیز اہل وطن، میں چاہتا ہوں کہ اصل حقائق پوری طرح قوم کے سامنے آ جائیں اور ہر پاکستانی الزامات کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ عزیز اہل وطن، آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔